अपडेट करेंगे आपको। बलोचिस्तान अमन का गहवारा के उन्वान से जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। सेनेटर अनवर काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो समेत दीगर की शिरकत। अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी शरीक हुए। सूबे के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज पर ही मुमकिन है। बातचीत और मफाहमत ही अमन का वाहिद रास्ता है। शुरका का इजहार ख्याल इस बारे में सामने आया है। आपको बताएंगे कि बलोचिस्तान अमन का गहवारा के उन्वान से जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब हुई है, जिसमें सेनेटर अनवर काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो समेत दीगर ने शिरकत की है इस तकरीब में। और अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी शरीक हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन। गजाला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान अमन का गहवारा जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलूचिस्तान के हवाले से आम तकरीब हुई, जिसमें शुरका ने गुफ्तगू भी की। तकरीब का मकसद बलूचिस्तान में मुफाहमती पॉलिसी और सूबे की बेहतर होती सूरत हाल पर रोशनी डालना था। तकरीब की अहम और ख़ास बात यह थी कि अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे ने भी तकरीब में शिरकत की। और इस मौका पर उनका ये कहना था कि हम सबको अपने अख्तियारात के मुताबिक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। गुलजार इमाम शंबे ने कहा कि मैं मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी हूँ और इसकी हिमायत भी करता हूँ। यहाँ पर तकरीब में जो मौजूद शुरका थे, उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदों को पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान के विजन को हाईजैक नहीं करने देंगे और बलूचिस्तान में अमन ही असल गेम चेंजर है। मुफाहमत का हतमी मकसद एक बेहतर और खुशहाल बलूचिस्तान है। शुरका ने गुलजार इमाम शंबे की शिरकत को भी खुशाइंद करार दिया और इसके साथ ज़ियाउल्लाह लांगो, जो कि इस तकरीब में शरीक थे, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंदों को मैं हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत भी देता हूँ। मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ये बताती चलूँ कि इस तकरीब में सेनेटर अनवर काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो, ज़ोहर बलीदी और डॉक्टर मीर सादत समेत 100 से ज़ायद सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं, उलमा, वकला और सहाफ़ियों ने तकरीब में शिरकत की। शुरका ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन और बलूचिस्तान के हकीकी मालिक हैं और रियासत की तरफ से बातचीत को फौकियत देना रियासत के मादरी रवैये की अक्कास है। अस्करियत पसंदों को बलूचिस्तान और इसमें बसने वालों की खुशहाली के लिए हथियार फेंक कर अपना किरदार अदा करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला, आपने तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं कि बलूचिस्तान अमन का गहवारा और उन्वान से जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब हुई है, जिसमें सेनेटर अनवर काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो भी इस तकरीब में शरीक हुए और दीगर लोग भी इस अहम तकरीब का हिस्सा थे। और इसमें यह कहा गया कि अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे वो भी इसमें शरीक हुए और उनकी शिरकत को पसंद किया गया, खुशाइन करार दिया गया और उनको इस बात पर वेलकम किया गया। ज़राए के मुताबिक ये भी सामने आया है कि सूबे के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। ये भी सामने आया है कि सूबे में जो मुश्किलात देखी जा रही हैं, जो दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, इन सब में बेहतर यही है कि सूबे के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह पर रखा जाए और मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठ कर बातचीत की जाए। मसले के हल को ढूंढना चाहिए, ना कि मसले को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे के साथ बैठ कर बात करने से मसाइल हल होते हैं और बलूचिस्तान के अमन के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। बलूचिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बलूचिस्तान के अमन का गहवारा के हवाले से उन्वान से ये तकरीब थी और जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में ये तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें काफ़ी खासी शख्सियात की जानिब से इसमें शिरकत की गई है। सेनेटर अनवर काकड़ भी इसी तकरीब का हिस्सा थे, सेनेटर सरफराज बुगटी भी तकरीब में शामिल हुए और वज़ीर दाखिला की बात करें तो मीर ज़ियाउल्लाह लांगो भी इस तकरीब में मौजूद थे। अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी इस तकरीब में शामिल हुए और उनकी शमूलियत को पसंद किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान के अमन के हवाले से ये तकरीब रखी गई थी और इसमें शिरकत की गई अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की जानिब से भी। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको?
جی آئی تھنک اس کا کنٹینیوشن آف دا پالیسی. اگر آپ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا جب گلزار امام شمبے نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اس وقت بھی اس نے میسج دیا تھا کہ فار بلوچ یوتھ ٹو جوائن دی مین اسٹریم, آلدو ایک فریکشن آف بلوچ یوتھ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزیڈنٹ ایلیمنٹ ہے اور وہ مے بی دے آر bewildered, لیکن چونکہ یہ خود بہت بڑے آئی وڈ سے ہی واز ہیڈ آف ملیٹنٹ آرگنائزیشن, تو اس وقت جو بات چیت تھی اور ابھی جو شمولیت ہے سیمینار میں, یہ آئی تھنک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور اس کے اندر 3-4 بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں. نمبر 1, پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, دے آر یونائٹیڈ اینڈ دے آر ود پیپل آف بلوچستان. نمبر 2, جو ہوسٹائل ایجنسیز ایک کھیل کھیل رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن جادو جب اریسٹ ہوا تھا تو اس سے بہت ساری انفارمیشن آئی تھی کس طریقے سے انڈیا وانٹیڈ ٹو ڈیسٹیبلائز, کیونکہ بلوچستان کو اس وقت کھولا جا رہا تھا اور سی پیک کے انیشیٹو لانچ ہو رہے تھے, لائک گوادر پورٹ ہے, اس کے بعد ایئرپورٹس ہیں, اس کے بعد سڑکوں کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے, اور پھر اسی طریقے سے جو منرلز اینڈ مائنز ہیں بلوچستان میں ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جس کے اندر ریکوڈیک کا جو گولڈ کاپر گولڈ پروجیکٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک اٹس اے ویری کلیئر میسج ٹو اینی ایجنسی, چاہے وہ انڈیا کی ہے یا کسی اور ملک کی ہے, جو کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو نیکسٹ فیز آف ڈیولپمنٹ ہے اس کو سٹل کیا جائے, کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. تیسرا میسج جو ہے وہ ہے بلوچ سرداروں کو جو ڈیزیڈنٹ سردار ہیں, سو لائک ابراہیم دا بگٹی ہے یا حربیار مری ہے جو لنڈن یا لیٹس سے برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے انسائٹ کرتے ہیں وائلنس. اگر لک ایٹ دیئر سوشل میڈیا ٹویٹر, تو ہر دفعہ ایک نیگیٹو کیمپین ہوتی ہے, اور اس کے اندر یوتھ کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا, اور خود جو ہے وہ مزے کر رہے تھے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بھی آگے نہیں چلے گی. بلوچ یوتھ از ویری مچ پارٹ آف دا مین اسٹریم آف بلوچستان اینڈ پاکستان, اور ہمارا ایک مشترکہ مستقبل ہے جس طرف ہم نے جانا ہے. پوٹینشیل اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ڈھیر ساری بات ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف منرل سورسز, انرجی, آئل اینڈ گیس, شیل گیس کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے بلوچستان, جو نیکسٹ فیز ہے ڈیولپمنٹ کی. طریقے سے کاپر گولڈ کے ریزروز ہیں, کول کے ریزروز ہیں, اور اس کے اندر بلوچ یوتھ ہی کا اسٹیک ہے مینلی. اگر وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ مین اسٹریم میں پنجاب, سندھ یا لیٹس سے کے پی کے جو یوتھ ہے اس کے برابر آ جاتے ہیں, تو یہ ساری محرومیاں جو ہیں یہ بھی دور ہوں گی, اینڈ آئی تھنک دے کین بیکم پارٹ آف دا مین اسٹریم. تو اس لحاظ سے یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے, اسپیشلی گلزار امام شمبے کی جو شمولیت ہے, جو انہوں نے پیغام دیا ہے, آئی تھنک اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, صوبے کے مسائل کے حل کے مذاکرات کی بات کی گئی کہ یہ مذاکرات حل کرنے کے لیے میز پر بیٹھنا ہوگا, اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہے, اور جیسے مفاہمتی پالیسیز پر بھی بات چیت کی گئی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان تمام چیزوں کا جو بلوچستان میں جو تمام معاملات چل رہے ہیں, اس کا حل یہی ہے کہ ہم ایک میز پر بیٹھ کر بات چیت کریں؟ جی ایگزیکٹلی, کوئی بھی کانفلکٹ ہو یا لیٹس سے اگر ٹینشن ہے کسی بھی سیکشن میں یا فیکشن میں, معاشرے میں, سو اس کا الٹیمیٹ سولوشن جو ہے مذاکرات کی ٹیبل ہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ ان کو اسٹیک ہولڈر کیسے بناتے ہیں. جس طرح آج کا یہ سیمینار تھا, اس میں آئی تھنک اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, چاہے ہماری بہنیں ہیں, چاہے ہمارے بھائی ہیں, اور کسی بھی کمیونٹیز, چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی کے ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے وہ پشتونز ہیں, اس طرح ہمارے مکران بیلٹ جو ہے وہاں پہ کوسٹل ایریاز میں بڑے انٹرپرائزنگ لوگ رہتے ہیں. اور اگر آپ ان کی پارٹیسپیشن دیکھیں یوتھ کی ان مارشل آرٹس, انہوں نے گلوبل لیول پہ اپنا نام کے اسپیس میں اسپیس اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں طریقے سے باقی جو شعبے ہیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا اب اس سے رول بھی رہا ہے, پوٹینشیل ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک سٹنگ آن اے ٹیبل اور اپنے معاملات کو ڈسکس کر کے اینڈ دین یو برنگ ایوری باڈی ایز اسٹیک ہولڈر, بیکاز بلوچستان کا یوتھ جو ہے میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ ریکارڈ ایک کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے. تو آئی تھنک اس لحاظ سے یہ خوش آئند بھی ہے, اور جو اگلی ہماری جو لیٹس سے پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے اسٹیٹ کی, بلوچستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی, یہ آئی تھنک اس کا عکاس ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا خواتین کے حوالے سے کہ جو وہاں پر موجود ہیں خواتین اور بہنیں, ان کی تعلیم کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کی دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید بلوچستان میں خواتین کی تعلیم پر بھی بہت زور دینا ہوگا. اس میں ایک تو ہے کہ آئی تھنک ماضی میں اس شعبے میں اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں ہوئی, لیکن آئی تھنک جب سے پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں, ایون مشرف کا ٹائم تھا, اس وقت سے اس پہ ایفرٹ کی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں جو انسٹیٹیوٹ بنے ہیں, میڈیکل کالجز بنے ہیں کوئٹہ میں, اس طریقے سے اس کا تعلیمی اداروں کا جال بچھایا جا رہا ہے, تو خواتین ایک مین فیکٹر ہے, بیکاز ایک جو اچھی ماں ہے, پڑھی لکھی ماں ہے یا بہن ہے, وہ پوری اپنی فیملی کو لے کے چلتی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو ان کی اویئرنیس ہے ان ٹرمز آف لیٹس سے ایجوکیشن,
یا ڈسکورس ہے. صرف ایک فیکٹر ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس میں سنوں نے بہت لیڈنگ کردار ادا کیا ہے, ہمیشہ آگے بڑھ کے ان کو گلے بھی لگائے, ان کی آواز بھی ہائی لائٹ کی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ پروگرام کیے جائیں, فیلڈ میں یوتھ کے ساتھ انگیج کیا جائے اور ان کو چینلز پہ لایا جائے, ان کے جو بھی ان کے مسائل ہیں یا ان کی آپ کہہ لیں کہ فیوچر کے بارے میں آؤٹ لک ہے اس کو شیئر کیا جائے. گڈ تھنگ از کہ کافی سارے بلوچ بھائی بہنیں جو ہے پنجاب میں, کراچی میں, کے پی میں انسٹیٹیوشن میں آ کے پڑھتی بھی ہیں اور انہوں نے بڑے لارلز کمائے ہیں اور پاکستان کے لیے آئی تھنک پاکستان کا نام سر بلند کیا ہے. تو آئی وڈ سے کہ جو ویمن ہیں یا ہماری بہنیں ہیں بلوچستان کی, ان کے لیے اور زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. برگیڈیئر صاحب, بلوچ نیشنل آرمی کے جو سابق کمانڈر گلزار امام شمبے, جن کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے آج اس تقریب میں شرکت کی اور امن کے حوالے سے, بلوچستان کے امن کے حوالے سے یہ تقریب رکھی گئی اور اس پر ہی زور دیا گیا کہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ بلوچستان کو پرامن کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے, پاکستان میں دہشت گردی بڑھانا چاہتے تھے, ان کو یہ ایک جواب ملا ہے, بہت اچھا جواب ہے ان کے لیے کہ ان کی شرکت مطلب ملک میں مزید اس سے بہتری آئے گی, امن پیدا ہوگا؟ جی, ایک تو پیغام بڑا سگنیفیکینٹ ہے کہ اگر ایک ٹاپ ملٹنٹ لیڈر جو ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیکمنگ پارٹ آف دا مین اسٹریم اور پاکستان کے قومی دھارے کا حصہ بننے میں ان کو ڈیفینیٹلی نہ صرف فائدہ ہے بلکہ آلسو اٹس اے اسٹیپ ٹوورڈ پیس ان افغانستان, سوری ان بلوچستان. اگر آپ دیکھیں جو بلوچستان ہے ان ٹرمز آف ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پیچھے رہا ہے ریسورسز سے, لیکن ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی. جب سے سی پیک کا انیشیٹو ہوا اور اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ, آپ یاد کریں ایون پیپلز پارٹی نے جب آئی تو انہوں نے ایک پروگرام دیا تھا آغاز حقوق بلوچستان کا, تو یہ ان تمام محرومیوں کو ایڈریس کرنے کی ایک ایفرٹ تھی. تو اگر یہ ملیٹنٹ لیڈر جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور وہ کنونسڈ ہیں اینڈ دے آر موٹیویٹڈ کہ دے کین ناؤ بیکم پارٹ آف دا مین اسٹریم, اور اس کی مثالیں ہیں. انڈیا میں چلے جائیں, ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آسام میں ایک لیڈر تھا ملیٹنٹ مانتا, اینڈ دے میڈ ہم دا چیف منسٹر آف آسام, اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور اس نے گن اٹھائی تھی, اور اس کے بعد آسام میں کسی حد تک انڈیا کنٹرول کرنے میں کامیاب اور ڈیولپمنٹ میں بھی. تو بلوچستان میں بھی یہ فارمولا اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی اگر کوئی ولنگ ہے. ڈیفینیٹلی اگر کوئی گن اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اسٹیٹ جو ہے اس کو فائٹ کرے گی. لیکن میرے خیال میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں, یہ آئی تھنک بہت خوش آئند بھی ہے, اور اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ڈیولپ ہوگا فار دا بلوچ یوتھ ٹو کم فارورڈ اینڈ بیکم پارٹ آف دا مین اسٹریم. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپمنٹ خوش آئند ہے یقیناً. بہت شکریہ. بریگیڈیئر وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے کا اظہار کر رہے تھے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.